الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا وملجانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل على روضۃ محمد فی الریاض وصل على بلد محمد فی البلاد وصل على قبر محمد فی القبور وصل على جسد محمد في الأجساد وصل على روح محمد في الأرواح. گرامی قدر معزز حاضرین، میرے واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے. رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ وہ ذات بزرگ و برتر مجھے اس کی روشنی میں صحیح کہنے کی اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے. پھر اللہ رب العزت کی ذات اس مختصر وقت میں جو کچھ کہا سنا جائے، اس کہنے سننے کو محض اپنی رضا کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. ہم سب کی نجات اور ہدایت کا، مغفرت کا ذریعہ اور سبب بنائے. رجب کے مہینے میں اسلام کی دو مایہ ناز شخصیات کا انتقال ہوا ہے. ایک صحابہ میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، اور دوسری شخصیت تابعین میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. حضرت امام ابو حنیفہ کا انتقال بھی ماہ رجب میں ہوا. اور تیسرا جو اس مہینے میں اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بڑی نعمت سے نوازا، وہ معراج کا سفر ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کرنی ہیں. اللہ رب العزت صحیح کہنے کی، سمجھانے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. روئے زمین پر نبوت و رسالت کے بعد اگر کوئی مقام روحانیت کے اعتبار سے، اخروی اعتبار سے اگر کوئی مقام ہے تو وہ صحابیت کا مقام ہے. صحابیت سے اونچا کوئی مرتبہ اور مقام نہیں ہے. صحابی سب سے اونچا مرتبہ اور مقام ہے، اور اتنا اونچا ہے کہ غیر صحابی، یعنی صحابہ کے بعد
पूरी उम्मत का ईमान एक पलड़े में रख दें, सहाबी का ईमान एक पलड़े में रख दें, तो सहाबी का ईमान सब पर भारी होगा। अब देखें पूरी उम्मत में कितने मुसलमान हैं, कितने गौस हैं, कितने कुतब हैं, अब्दाल हैं, मुजाहिद हैं, मुफस्सर हैं, मुहद्दिस हैं, खिदमत खलक करने वाले हैं, रोज़ा रखने वाले हैं, जिहाद करने वाले हैं, तिलावत करने वाले हैं, कितने लोग हैं। अच्छा, ये बात जो है ये किसी एक फर्द की नहीं बल्कि उम्मत का इस पर इजमा है। यानी उम्मत का इजमा का माना उम्मत के अहले इल्म, अहले सुन्नत वल जमात, वो सब इस बात पर मुत्तफिक हैं कि सारी उम्मत के रोज़े, सारी उम्मत की नमाजें, सारी उम्मत का सदका और खैरात, सारी उम्मत के नवाफिल, सारी उम्मत का ईमान मिलकर भी किसी एक सहाबी के ईमान का मुकाबला नहीं कर सकते। अब अंदाजा करें कि कितना ऊंचा मकाम है। देखो, एक बात याद रखो, हम लोग बाज दफा नादानी में अपनी ज़बान से ऐसे लफ्ज़ कह देते हैं जिसका हमें अंदाज़ा नहीं होता, वो इतने ख़तरनाक होते हैं कि वो हमें जहन्नम तक पहुंचा देते हैं। याद रखें, कुछ भी हो, ना नबी के बारे में ना सहाबी के बारे में कभी दिल में मैल ना लाएं। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। अगर खुदा ना खास्ता अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए, नबी का मैल दिल में आ गया या सहाबी का ईमान मैल हमारे दिल में आ गया, तो समझो हम तबाह हो गए, हम तबाह हो गए। सहाबी तो बहुत ऊंचा है, बहुत ही ऊंचा है। सहाबी उससे ऊंचा कोई है ही नहीं। मैं इसकी मिसाल अर्ज करता हूं। हम लोग मदीना मुनव्वरा जाते हैं और रियाजुल जन्ना में हम लोग लड़ते हैं, रियाजुल जन्ना में नमाज पढ़ने के लिए। रियाजुल जन्ना में नमाज पढ़ने के लिए हम लोग लड़ते हैं। और कभी उस मिंबर पर जहां आपने, उस मेहराब में जहां आप नमाज पढ़ा करते थे, तो वहां नमाज पढ़ने के लिए हम लड़ते हैं कि हमें बारी आ जाए। ये तो अल्लाह ताला अहले इल्म को जज़ाए खैर अता फरमाए। उन्होंने उस जगह को तामीर में ले लिया जहां हुजूर अलैहिस्सलाम सजदा किया करते थे। सिर्फ इतनी जगह रहने दी कि जहां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कदमैन मुबारक रखते थे। अब जो भी उम्मत का शख्स नमाज पढ़ेगा तो उसका माथा पेशानी हुजूर के कदमों में आएगा, हुजूर के कदमों में आएगा। गोया आप ये तो कहते हैं, समझते हैं कि उस जगह को जहां हुजूर ने नमाज पढ़ी वो एक जगह है, उसको इतना शर्फ हासिल हो गया कि आज मैं और आप वहां नमाज पढ़ने के लिए मर रहे हैं। और अगर किसी को मौका मिल जाए तो उसकी खुशी की इंतहा नहीं रहती। उनको तो समझो जो हुजूर के हाथों में हाथ दिए बैठे हैं, वो निगाहें कहां से लाओगे जिन निगाहों ने ईमान के साथ हुजूर का चेहरा देखा है? वो निगाहें कहां से लाओगे? मैं और आप बालिग हुए, जवान हुए,
تو مجھے آپ کو کلمہ ہمارے ماں باپ نے پڑھا دیا، ہمارے استاد نے پڑھا دیا، اور وہ کتنے عظیم لوگ ہیں جنہیں کلمہ رسول اللہ نے پڑھایا ہے۔ میں آج عموماً عام بات کرتا ہوں سمجھانے کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جزاک اللہ۔ سمجھانے کے لیے بات کرتا ہوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ میرا تعلق جو ہے وہ بہت بڑے اللہ والے سے ہے، بہت بڑے اللہ والے سے، اور کہتے ہیں کہ میرے پیچھے اللہ والے کا ہاتھ ہے۔ یہ عموماً ہم سنتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرے پیچھے اللہ والے کا ہاتھ ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی ان کی روحانی دعائیں اور مجھے حاصل ہیں، اور یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ آپ میں کسی کی دعا میں آ جائیں، کسی کی نگاہ میں آ جائیں۔ کسی کی نگاہ میں آ جانا کوئی معمولی بات نہیں ہے، یعنی کسی کی آنکھ کا تارا بن جانا۔ نگاہ میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نہیں ہیں، لیکن اس کے ہاتھ اٹھے اور زبان کھلی تو آپ کا نام آ گیا اور دعا ہو رہی ہے۔ یہ مطلب ہے کسی کی نگاہ میں آنا۔ تو ہم بہت خوش ہوتے ہیں کہ بھئی فلاں بزرگ کے ساتھ فلاں کی نسبت ہے، اس کی فلاں کے ساتھ نسبت ہے، ارے سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء، سید المعصومین، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جن کے اوپر ہاتھ ہے، اس کا کوئی مقابلہ ہے؟ جن کے اوپر رسول اللہ کا ہاتھ آ گیا، رسول اللہ کا سایہ آ گیا، رسول اللہ کی دعائیں آ گئیں، رسول اللہ کی نگاہ آ گئی، رسول اللہ کا پیار مل گیا، ان کا مقابلہ تو دور کی بات ہے، ان کے تو پاؤں کی گرد کو بھی نہیں کوئی پہنچ سکتا۔ اللہ اکبر۔ میں سمجھانے کے لیے، آج اگر کسی شخص کو کسی بڑی شخصیت سے مصافحے کا موقع مل جائے، اگر مصافحے کا موقع نہ بھی ملے، صرف اس کی مجلس میں، مثلا ایک شادی ہے کوئی، اس میں کوئی بڑی شخصیت آئی، تو بھئی آدمی کہتا ہے ارے فلاں شادی میں فلاں بھی آیا تھا اور میں بھی تھا۔ اس کی عظمت کا کیا ٹھکانہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر آپ کے پیچھے سوار ہے۔ اندازہ تو کریں، میں اور آپ اپنی گاڑی پہ راہ چلتے کو بٹھا لیتے نہیں، جس کے ساتھ کوئی خاص تعلق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر آپ کے پیچھے سوار ہے۔ اس بات پر مجھے ایک بات یاد آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت حسن رضی اللہ اپنے نواسے اپنے کندھے پر اٹھایا ہوا ہے، اپنے کندھے پر اٹھایا ہوا ہے۔ تو ایک صحابی دیکھ کر کے کہنے لگے ارے تم کتنے خوش قسمت ہو کہ تمہیں ایسی سواری میسر آئی، یعنی رسول اللہ کا کندھا۔ حضور نے فرمایا کہ اگر سواری اعلیٰ ہے تو سوار کتنا اعلیٰ ہے، اگر سواری اعلیٰ ہے تو سوار کتنا اعلیٰ ہے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی سواری پر بیٹھنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ بھئی ہم لوگ تو سچی بات ہے زندگی گزر جاتی ہے ترستے ہوئے کہ کبھی خواب میں ہی حضور کا دیدار ہو جائے، کبھی خواب میں ہی حضور کا دیدار ہو جائے۔ ہم اسی پر اتراتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ کا خواب میں دیدار ہو گئے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنے قریب ہیں، اتنے قریب ہیں،
کہ آپ نے اپنی سواری پر بٹھا لیا اور پھر فرمایا کہ معاویہ جی یا رسول اللہ، فرمایا تمہارے جسم کا کون سا حصہ میرے جسم کے ساتھ مس ہو رہا ہے، لگ رہا ہے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے یا رسول اللہ، میرا سینہ اور میرا پیٹ یہ آپ کی کمر مبارک کے ساتھ لگ رہا ہے، چھو رہا ہے۔ آپ نے دعا فرما دی، اے اللہ ان کے سینے اور پیٹ کو علم سے بھر دے، علم سے بھر دے۔ اب اور پھر فرمایا حضور نے ایک موقع پر، اے اللہ انہیں ہدایت عطا فرما، اور پھر ان کے ذریعہ سے لوگوں کو ہدایت عطا فرما، یعنی انہیں ایسا چشمہ بنا دے، ہدایت کا چشمہ بنا دے کہ جس سے امت سیراب ہونے لگ جائے۔ تو میرے عزیزو، کچرے کو دیکھ کر کے فیصلہ نہیں کیا جاتا۔ تاریخ کی کیا حیثیت ہے؟ یہ جو شخصیات ہیں نا، صحابہ کرام، انہیں تاریخ کے ترازو پر نہیں تولا جاتا۔ تاریخ لکھنے والا کون ہے اور کیا ذہن ہے، کیسا ذہن ہے، کیسی سوچ ہے، اس کی کیا خیالات ہیں، ان کو اگر دیکھنا ہے، پرکھنا ہے تو قرآن کے ترازو سے پرکھیں، رسول اللہ کے ترازو سے پرکھیں۔ اور پھر یہ ان صحابہ میں سے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ جو حضور کے قافلے میں شامل تو تھوڑی دیر سے ہوئے، یعنی صلح حدیبیہ کے موقع پر یہ اسلام لا چکے تھے، لیکن پوشیدہ طور پر ظاہر نہیں کیا، اپنا اسلام فتح مکہ کے موقع پر ظاہر کیا، لیکن بس پھر اسلام کیا ظاہر کیا، پھر تو رسول اللہ کے غلاموں میں اپنے آپ کو شامل کر لیا، رات دن اپنے آپ کو اور اپنی صلاحیتوں کو رسول اللہ کے لیے وقف کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پرسنل سیکرٹری تھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، اور صحابہ کرام میں حضور کے خطوط لکھنے والے یا وحی لکھنے والے اول نمبر کے صحابی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرا نمبر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف ممالک میں مختلف سربراہان کے نام جو خطوط لکھے، تو وہ 120 خطوط لکھے، 120 خطوط لکھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان 120 خطوط میں 70 خطوط صرف اور صرف حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے لکھے گئے ہیں، 70 خطوط صرف اور صرف حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے لکھے گئے ہیں۔ اس سے اندازہ کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام تھا۔ یاد رکھیں، آج ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ افراد شناس تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ افراد یعنی شخصیت کو پہچان لیتے تھے کہ یہ کس لائق ہے اور اس سے کیا کام لیا جائے، چہرہ دیکھ کر اور تھوڑا وقت ساتھ گزار کر اندازہ کر لیتے تھے کہ اس بندے میں کیا گوہر ہیں، کیا صلاحیتیں ہیں، اور جس کے اندر جو صلاحیت ہوتی اس سے وہی کام لیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، اللہ اکبر، غور تو کرو، یہ ایک رسول اللہ کے ادنا سے شاگرد کا حال ہے۔
ادنا سے غلام کا حال ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نگاہ نہ تھی؟ اللہ، آپ کی نگاہ بصیرت تو تھی کہ آپ نے یہ دعا کی تھی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن الحشام، اے اللہ اسلام کو 4 چاند لگا دیجئے، یا ابو جہل کے ذریعہ سے یا عمر بن خطاب کے ذریعہ سے۔ آپ سمجھتے تھے کہ عمر بن خطاب میں کیا صلاحیت ہے، اس لیے آپ نے اللہ سے عمر بن خطاب کو مانگا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاویہ کی صفات کو پہچانتے تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ بہت ہی دانا، حوصلے والے، ٹھنڈی طبیعت کے اور سخی تھے، بے پناہ سخاوت کرنے والے، بے پناہ سخاوت کرنے والے۔ ماتھے پر کبھی شکن نہیں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر مشورے کے لیے سیدنا صدیق اکبر کو بلایا، حضرت عمر کو بلایا، حالانکہ حضور کے یہ مشیر بھی تھے، وزیر بھی تھے، ہمیشہ ان سے مشورہ، کسی خاص مسئلے کے لیے ان سے رائے مانگی، کوئی مشورہ نہ دے سکے۔ تیسرا شخص جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا وہ حضرت امیر معاویہ تھے۔ آپ نے فرمایا ان کو بلاؤ، ان کو بلاؤ، ان سے رائے لو۔ چنانچہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رائے لی گئی، مشورہ دیا گیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا صدیق اکبر، حضور کی زندگی میں فتح مکہ کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلسل جہاد میں لگے رہے۔ مسیلمہ کذاب جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، حضرت وحشی کے ساتھ اس کو قتل کرنے والا کون ہے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ہیں۔ پہلا حملہ وحشی نے کیا اور اس کا کام تمام حضرت وحشی کے ساتھ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسیلمہ کذاب جو جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرنے والا۔ اور پھر حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے، کہنے لگے اللہ کی قسم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ نماز پڑھنے میں سب سے زیادہ مشابہت رکھنے والا اگر کسی کو دیکھا ہے تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک موقع پر چادر عنایت فرما دی، اپنے پاس رکھ دی سنبھال کر، اور پھر ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ مبارک تراش کر وہ انہیں دے دی اور ناخن تراش کر انہیں دے دی۔ انہوں نے انہیں سنبھال کے ایک شیشی میں خوشبو کے ساتھ لگا کے رکھ دیا۔ جب آخری وقت آیا تو فرمانے لگے کہ مجھے کفن اس چادر میں دیا جائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے عطا کی تھی، اور میری آنکھوں پر کستوری کی بجائے، خوشبو کی بجائے آنکھوں پر، ہونٹوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک اور ناخن مبارک رکھ دیے جائیں اور مجھے ارحم الراحمین کے حوالے کر دیا جائے۔ میرے عزیزو، یاد رکھو، ایک والد ہوتے ہیں نا، اس کے 4 بیٹے ہیں۔ والد کہتا ہے کہ اگر کسی نے میرے بیٹے کی طرف بری نگاہ سے دیکھا تو خبردار میں اس کی آنکھ نکال دوں گا، لیکن اگر وہ بیٹے آپس میں لڑ پڑیں تو کیا باپ ان کی بھی آنکھ نکالے گا؟ نہیں، یہ غیروں کے لیے ہے، یہ غیروں کے لیے ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت علی سے پوچھا کہ حضرت جو آپس کی لڑائی میں ہمارے ساتھی قتل ہو رہے ہیں، اور حضرت معاویہ رضی اللہ، فرمایا ان کے ساتھی جو قتل ہو رہے ہیں وہ بھی شہید ہیں، جنتی ہیں، اور جو میرے ساتھی ہو رہے ہیں وہ بھی شہید ہے اور جنتی ہے۔ اور پھر امت کا فیصلہ ہے، امت کا فیصلہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین غلط فہمی
حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ جنگ بدر میں مسلمانوں، ان کے والد مسلمانوں کی طرف سے ہیں، بے خبری میں پتہ نہیں چلا مسلمانوں نے مسلمان حضرت حذیفہ کے والد کو ہی قتل کر دیا، اور حضرت حذیفہ چیخ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ارے دیکھو میرے والد ہیں، میرے والد ہیں، لیکن نہیں پتہ چلا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے اگر آپس میں اختلافات بھی ہوئے ہیں تو ان کے اختلافات کو اللہ کے حوالے کر دو۔ مجھے آپ کو حق نہیں ہے کہ ہم ان کے اختلافات کو سامنے رکھ کر کسی ایک شخصیت کے اوپر تان کریں۔ اگر ہم تان کریں گے تو میرے عزیزو اپنی آخرت برباد کریں گے۔ اللہ تعالی ہمارے بڑوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی، ان سے کسی نے پوچھا، فرمایا کہ تم کیا کہتے ہو؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ایک سواری پر بیٹھیں اور سواری چلتی ہوئی جائے اور میں راستے میں بیٹھ جاؤں، اس سواری کے چلنے سے جو گرد اڑے وہ میرے اوپر پڑ جائے تو میری مغفرت کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی، وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ تو اس لیے دعا کیا کریں کہ اے اللہ، حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے، فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، جب تم دیکھو کہ میرے صحابہ کو گالی دی جا رہی ہے، برا بلا کہا جا رہا ہے، تو فرمایا ان پر لعنت کرو، اور فرمایا ان سے الگ ہو جاؤ۔ اور دوسری جگہ فرمایا اذا ظہر الفتن، فرمایا جب فتنے ظاہر ہوں اور صحابہ کو برا بلا کہا جانے لگے، اس وقت اہل علم پر لازم ہے کہ وہ صحابہ کے دفاع کے لیے امت کو لازمی آگاہ کرے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ صرف اور صرف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو اعزاز حاصل ہے۔ پہلا بحری بیڑا، اس وقت سب سے بڑی جو طاقت تھی وہ روم تھی، سب سے بڑی، جیسے آج امریکہ ہے، اس وقت سب سے بڑی طاقت روم کی تھی، اور روم کے پاس اس وقت بحری جہاز 600 تھے، 600 تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سال کے اندر 40,000 افراد کو بحری جہازوں کی تیاری کے لیے لگا دیا، اور ایک سال کے اندر 1700 بحری جہاز اور ایک بڑا بحری جہاز تیار کر کے اس کے روم کے مقابلے میں جب سمندر میں ڈالا تو ان کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا تھا، فرمایا جو پہلا بحری جہاد کرے گا، فرمایا وہ جنت اپنے اوپر واجب کر لے گا۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بخاری شریف میں باب قائم کیا ہے کہ وہ صحابہ کرام جنہوں نے بحری جہاز اور بحری جہاد کر کے جنت واجب کر لی، ان میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ۔ میرے عرض کرنے کا بس اتنا ہی مقصد ہے کہ یہ وہ واحد صحابی ہیں جن کے زمانے میں 1,64,000 مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرایا، یعنی پوری دنیا میں زیادہ حصے پر اسلام غالب ہوا، اور 22 رجب کو آپ کا انتقال ہوا۔ آج لوگ ان کے نام پر نہ جانے کیا کچھ کہتے ہیں، ان کے لیے دعا کریں اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے، اور اپنے ذہن و قلوب کو صاف رکھیں، اور یہ سمجھیں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ اگر ہمارے دل میں اور زبان پر کوئی ایسا لفظ آ گیا تو ہمارا ایمان خطرے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔